नाजरीन सलाम अलैकुम। रहनुमा की नई नशिस्त के साथ एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। 5 अहम तरीन प्रोग्राम्स पर मुश्तमिल ये नशिस्त हम डॉक्टर मौलाना सैयद काजिम मेहदी उरूज जौनपुरी साहब के साथ आपकी खिदमत में पेश करेंगे। जनाबे सैयद सज्जाद, हमारा वो इमाम को जो बीमारे करबला के नाम से मशहूर है। ए ज़मीने करबला तुझको मेरे लाखों सलाम, तेरे एक बीमार ने कितनों को अच्छा कर दिया। वो नाम जो हर बीमार के लिए शिफा बन गया, वो नाम जो हर परेशान हाल के लिए उम्मीद बन गया, वो नाम जो रहती दुनिया तक के लिए दीन इस्लाम की बका का सबब बन गया, वो नाम जो मजलूमों के लिए हौसला बन गया। जंजीर की झनकारें सर्द पड़ गईं, मगर इसके हौसले ठंडे नहीं हुए। इसने इस तरीके से तेज और तुंद हवाओं का मुकाबला किया और मुकाबला करते करते वहां तक इंसानियत को पहुंचा दिया कि अपने दांतों तले उंगली दबा ले हर वो इंसान जो कामयाबी और कामरानी के ख्वाब देखता है। नाजरीन, हम अपने इमाम की एक बहुत बड़ी खुसूसियत, जिसको आपने अपना असलहा, अपना हथियार बनाया, कि बाद में आपके बच्चों को ये कहना पड़ा कि अद्दुआ सिलाहुल मोमिन, यानी दुआ एक मोमिन के लिए असलहा है। यकीनन यही वो असलहा था जिससे यजीद जैसे फासिक व फाजिर और उसकी रहनुमाई में पलने वाले न जाने कितने खिंजीरों को हमारे इस इमाम ने शिकस्त दी। आज हम अपनी गुफ्तगू का आगाज इन्हीं दुआओं के हवाले से करेंगे। एक जुमला और कहने का दिल चाहता है कि यही दुआ एक इंसान जिसके पास नफ्से अम्मारा है, उसको नफ्से मुतमइन्ना तक पहुंचाने के लिए बेहतरीन रहनुमाई का काम करती है। लफ्ज़ों की बंदिश चाहिए, इंसान के अंदर लहजे का हुस्न चाहिए, इंसान के अंदर नफ्स की बुलंदी चाहिए, इंसान के अंदर खुदावंदे आलम से बात करने का सलीका चाहिए। और ये सलीका कौन सिखाएगा? वही तो सिखाएगा जिसकी एक कमान से भी कुछ कम के फासले पर मेज़बानी की गई, या वो सिखाएगा कि जिसने रब के लहजे में इस मेज़बान की मेहमानी की, या फिर वो जो इन दोनों जैसे होंगे, जिन्हें ये खुद कहें कि हम इन जैसे हैं, ये हमारे जैसे हैं। बहुत खूबसूरत जुमला खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में हमारे हवाले किया। अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू, भला वो कौन है कि जब उसे कोई मुस्तर पुकारता है तो वो उसकी आवाज को सुनता है और लब्बैक कहता है और उसकी मदद करता है। आज गुफ्तगू यहीं से शुरू करते हैं। जनाब सलाम अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। छोटा सा फिक्रा, मगर खुदावंद आलम ने भी एक बड़े फलसफियाना अंदाज में एक अजीब अदबी नशिस्त है इन जुमलों में। भला वो कौन है? खुद वो कह रहा है जो है। बेशक मैं यहीं से चाहूंगा कि फलसफे दुआ क्या है, ये आप हमें समझाएं। बहुत खूबसूरत सवाल है और माशाअल्लाह आप जिस इमाम मज़लूम के सिलसिले से ये 5 नशिस्तों का सिलसिला शुरू कर रहे हैं, यकीनन वो इमाम दुआ की ही हैसियत से ज़्यादा पहचाने जाते हैं। और ये कुरान की आयत अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू,
اس سے پہلے پروردگار عالم نے 2 دعوے کیے ہیں. ایک دعویٰ دعوت کے طور پر ہے اور ایک دعویٰ اپنی حقانیت اور قدرت کے اظہار کے طور پر. کیا کہنا ہے؟ قدرت نے آواز دی ہم تمہاری شہرگ گردن سے بھی زیادہ قریب ہیں. اب اس کو ذرا سا یہاں روک لیجئے. فلسفہ دعا. دعا ہے کیا؟ دعا ہے مطالبہ، دعا ہے گزارش، دعا ہے التماس. تو گزارش کرنے والا جی گزارش کرنے سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ ہم سے قریب کون ہے بے شک. کیا کہ جس سے کہنا ہے؟ مانگا جائے. واہ واہ. ظاہر ہے کہ جب اسے یہ اندازہ ہوگا کہ فلاں مجھ سے قریب نہیں بہت دور ہے تو وہ مانگنے کی ہمت ہی نہیں کرے گی. پتہ نہیں میری آواز پہنچے گی نہیں پہنچے گی، وہ متوجہ ہوگا نہیں ہوگا، اور اگر متوجہ ہوا بھی تو مدد کر پائے گا کہ نہیں کر کیا پائے کہنا گا. ہے؟ سبحان تو اللہ. اس نفسیات کو قدرت نے بتا دیا کہ ہم شہرت سے زیادہ ہاں قریب ہیں. نحن اقرب من کیا حبل کہنا الورید. ہے؟ میں تمہاری شہر کے گردن سے بھی زیادہ قریب ہوں. تو اب ایک مانگنے والے کو، دعا کرنے والے کو ایک اطمینان ہو گیا کہ اگر اس سے مانگیں گے، اس طاقت سے، اس قدرت سے مانگیں گے تو ہمیں فوراً مدد ہو جائے گی. ایک حوصلہ مل گیا. کیا کہنا ہے؟ دوسری چیز، یہ تو اظہار قدرت ہوا. جی. اب دوسرا دعویٰ ادعونی استجب واہ لکم. واہ 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 واہ. تم مجھے پکارو کہ میں جواب دوں. یعنی اللہ جواب دینے کے لیے ہی گویا بیٹھا ہوا ہے، واہ واہ. منتظر ہے کہ وہ کوئی بندہ جزاک میرا اللہ. پکارے، مجھ سے مطالبہ کرے کہ میں جواب دوں. میں جواب دینا چاہتا ہوں، ہم، بس شرط یہ ہے کہ کوئی مجھے پکارے. اب یہ بھی شرط کیوں لگائی ہے؟ ہم، عمومی حیثیت سے تو قدرت ہر ایک کو پال رہی ہے، جی. ہر ذرے کو پال رہی ہے. پھول اس سے مانگتے نہیں، انہیں خوشبو دے رہا ہے. ہم، دنیا میں کروڑوں پرند ہیں جنہیں کوئی کھلا نہیں رہا سوائے پروردگار کے. ہم، دریاؤں میں کئی ارب مچھلیاں ہیں جنہیں کوئی غذا نہیں دے رہا انسانوں میں، بے شک. اللہ انہیں کھلا رہا ہے، پال بے رہا ہے. شک. تو وہ تو عمومی طور پر تو سب کو دے ہی رہا ہے. اسے جس نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اس سے مطالبہ ہے کیا کہنا ہے؟ کہ یہ مجھے پہچانتا ہے کہ نہیں پہچانتا. پہچانتا ہے تو اس لائق سمجھتا ہے کہ نہیں مجھ سے مانگے. اب وہ ہمت دلا رہا ہے کہ میں تو دینے کے لیے بیٹھا ہی ہوا ہوں. بیٹھا ہوا یہ روزمرہ ہے. اسے مانگتا کون ہے؟ جب اس نے یہ کہہ دیا کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو، مطالبہ کرو، میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں. اب قدرت کہتی امن یجیب المضطر اذا دعا. کیا کہنا ہے؟ واہ واہ. اب یہ انسان ذرا سوچ کے بتا کہ میرے علاوہ وہ کون ہے واہ واہ کہ واہ. جس کو کوئی مضطر پکارے اور وہ اس کی مشکل کو کشف کرے، آسان کرے، کھول دے. کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہم لوگ، اللہ نے ٹھیک ہے کہا ہم سے کہ آپ ہم سے مانگیے. یہ اللہ اور بندے کے بیچ ایک ربط ہے. بے شک. جتنا ہم مانگتے جائیں گے ٹھیک ہے اللہ کو ہماری بندگی پر اعتبار آتا جائے گا، بے شک. مگر اس کو افضل ترین عبادت کیوں قرار دیا گیا؟ دیکھیے، یہ تو میں نے عرض کیا کہ دعا مطالبہ ہے، التماس ہے، حاجت ہے. مانگتا وہی ہے کہ جسے ضرورت ہو. جی. جسے ضرورت نہیں ہوتی وہ مانگتا نہیں. ہم، اب اس پہ فلسفہ بہت طویل ہوتا چلا جائے گا. اب قرآن کی ایک اور آیت سن لیجئے. ہم، یا ایہا الذین آمنوا ہم. انتم الفقراء. کیا اے کہنا ہے؟ ایمان واہ لانے واہ والوں واہ واہ. تم سب کے سب فقیر ہو. ان اللہ غنی حمید. بے شک اللہ غنی بھی ہے اور لائق حمد بھی ہے. یہ ایک ایسی بات اور ایک ایسا دعویٰ ہے کہ ہر انسان کسی بھی مرتبے پر ہو، ہم، کسی بھی اقتدار اور اختیار کا حامل ہو، ایک بار وہ سوچے کہ وہ حاجت مند ہے کہ نہیں. واہ واہ. اور کر رہے ہیں کسی بھی مرتبے کا ہو، اسے روٹی کی حاجت ہے، اسے کارندے کی حاجت ہے، مددگار کی حاجت ہے. اور کر رہے ہیں آپ
کوآپریشن کی ضرورت ہے، ہر طرح کی. کوئی کتنا بھی بڑا ہو جائے، کوئی کتنا مفلس ہو جائے، بے نیاز ہو جائے، تب بھی وہ بظاہر اپنے کو بے نیاز کر مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر پھر بھی اسے قدم قدم پر کسی نہ کسی کی سانس کی حاجت ہے. بے شک. تو کوئی بھی انسان مستغنی نہیں ہو سکتا. بے شک. اس لیے اللہ نے کہا کہ صرف غنی ہے تو ہم ہیں. تو اب یہ طے ہے کہ ہر انسان حاجت مند ہے. تو اب یہ حاجت مند پر حاجت رکھنے والا انسان مانگے کس سے؟ توجہ ہے. تو یہ دعا جو ہے انسان میں افضل عبادت، آپ نے پوچھا کیوں ہے؟ دعا انسان میں توکل پیدا کرتی ہے. کیا کہنا ہے، بھروسہ پیدا سبحان کرتی ہے. اللہ سبحان اللہ. اور اللہ اپنے بندے سے توکل ہی چاہتا ہے. مطلب اگر تمام عبادتوں کا ایک نچوڑ نکالا جائے جی تو توکل ہے. تو وہ یہ ہے کہ توکل علی اللہ. توکل علی اللہ. جی توکل علی اللہ بہت ضروری ہے. اور یہ توکل جو ہے یہ دعا سے ہی حاصل ہوتا ہے. ایک بہت قیمتی سوال اور اس کے ساتھ ساتھ آتا ہے. کہا جاتا ہے کہ صاحب ہم مانگتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. یہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے جو انسان کی زندگی میں یہاں تک داخل ہو چکی ہے کہ ایک انسان خدا بند عالم سے بے بہرا ہوتا چلا جا رہا ہے. جی. اور اس کے دماغ میں یہ آتا چلا جا رہا ہے کہ دعا سے کچھ نہیں ہوتا. خاص طور سے اس وقت جیسے نامساعد حالات ہیں کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی ایک دم چونک کے کہتا ہے کہ ارے وہ تو بڑے مومن تھے اور اس کے بعد وہ اس وبا میں مبتلا ہو گئے. کیا انہوں نے دعائیں نہیں مانگی ہوں گی؟ کیا انہوں نے اللہ سے رابطہ نہیں کیا ہوگا؟ اور اسی میں پھر آدمی کہتا ہے جب وہ تو پھر ہم. اس کے جواب کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گا کہ دعا مانگنے کا پھر کیا طریقہ ہونا چاہیے، وہ کون سا طریقہ ہے، کون بتائے گا ہمیں طریقہ کہ جس سے ہم مانگیں اس یقین کے ساتھ کہ قبول ہوگی. اب آپ کیا یہ سوال جو ہے یہ 6 جہت سوال ہے. اس میں 6 جہتیں ہیں. پہلا سوال مثال کے حوالے سے، انسان دعا قبول نہیں ہوتی تو توکل چھوڑ دیتا ہے. جی. یہی سب سے بڑا عیب ہے انسان کا. سب سے بڑا عیب ہے انسان کا. یہ جو توکل انسان چھوڑتا ہے یا تو کم معرفت کی بنیاد پر یا بے معرفتی کی بنیاد پر. بے شک. مانگنے والا جب مانگنے پہ آتا ہے تو وہ اپنے ظرف کو نہیں دیکھتا کہ ہم جو مانگ رہے ہیں یہ ہمارے لائق ہے کہ نہیں، مل جائے تو ہم اسے سنبھال پائیں گے کہ نہیں، ایسا تو نہیں کہ یہ ہمیں مل جائے تو ہم ہی خود اس سے نقصان اٹھا لیں. غور کر رہے ہیں آپ؟ مثلا ایک خوبصورت سی موٹر سائیکل ایک نابالغ بچہ آپ سے مانگ رہا ہے. کیا آپ اسے دینا پسند کریں گے؟ نہیں دینا پسند کریں گے، اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا قد اتنا بڑا نہیں ہے کہ پیر زمین تک پہنچ سکے، اور اس کی جان کے لیے بھی خطرہ ہے. اور اس کی جان کے لیے ظاہر ہے کہ جب پیر نہیں پہنچ رہا، اس کے رکابوں تک نہیں پہنچ رہا ہے تو اس کی جان کے لیے خطرہ ہے. آپ کہتے ہیں نہیں موٹر سائیکل دلاؤں گا، ابھی نہیں دلاؤں گا. اب وہ آپ سے 1 دن مانگتا ہے، 2 دن مانگتا ہے، 1 ہفتے بعد وہ آپ سے مایوس ہو جاتا ہے. ارے آپ تو مجھے کچھ دلاتے ہی نہیں ہے، جبکہ اسکول کی فیس آپ دے رہے ہیں، کیا کہنا ہے، بہت اچھی کھانا آپ کھلا رہے ہیں، اچھا لباس آپ دے رہے ہیں، اچھے فروٹ اس کے لیے آپ دے رہے ہیں، مگر چونکہ جو اس کی خواہش اور اس کا مطالبہ ہے وہ پورا نہیں ہوتا تو وہ سب کا انکار کر دیتا ہے. ایک جملے میں آپ تو میرے لیے بات ہی نہیں مانتے، میرے لیے کچھ کرتے ہی نہیں ہیں. یہی انسان کی کم معرفتی ہے. وہ چاہتا ہے اتنی زیادہ دولت، اتنا زیادہ عیش و آرام جو اس کے لیے مناسب نہیں ہے، تو ایک شفیق ماں باپ کی طرح پروردگار اسے کیسے دے دے جو اس کے ظرف کے مناسبت سے نہیں ہے. اس لیے نہیں دیتا. دے گا جب وہ اپنے ظرف کو، اپنی صلاحیت کو اور بروئے کار لے آئے گا. اس میں جب وقت لگتا ہے تو وہ اللہ کا منکر ہو جاتا ہے. اب یہ دوسرے جملے کا آپ کی جواب، وہ اللہ کا منکر ہو جاتا ہے. یہ سوچے بغیر کہ سانس اللہ ہی دے رہا ہے، کیا کہنا ہے، واہ واہ، رزق اللہ ہی دے رہا ہے مفت میں، صحت اللہ ہی دے رہا ہے مفت میں.
اب جو یہ بات آپ نے کہی کہ وہ تو بڑے مومن تھے اور بیمار ہو گئے، تو اس طرح سوچنا انسان کی خود غرضی ہے۔ اللہ نے دنیا میں انسان کو بھیجا ہی ہے امتحان کے لیے، بالکل اسی طرح جیسے آپ کسی اور اس نے انڈیکیٹ کر دیا، انڈیکیٹ ہے، ایک دم شروع میں ہی اس نے بتا دیا کہ ہماری تم کو بھیجنے کا مقصد ہمارا صرف امتحان ہے۔ وہ آیت سورہ بقرہ کی، سورہ بقرہ کی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ اقسام بھی بتا دیا کن کن قسموں سے ہم امتحان لیں گے۔ کیا کہنا ہے؟ اچھا، اب آپ یہ پوچھیں کہ بھئی کیوں امتحان لے رہا ہے، تو سوال یہ ہے کہ آپ بچے کو اسکول میں ڈالتے ہیں، فیس آپ دیتے ہیں، ٹیوشن آپ کراتے ہیں، کیا کہنا ہے؟ کتابیں آپ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، پہنچاتے آپ ہیں، ہاں پہنچاتے آپ ہیں، ساری ذمہ داری اٹھاتے ہیں، پھر آپ چاہتے بھی یہی ہے کہ وہ امتحان دے اور اسکول امتحان لے۔ بچہ نہیں چاہتا کہ میرا امتحان ہو، آپ اس بچے سے پوچھے وہ کبھی نہیں چاہتا کہ میرا امتحان ہو، مگر آپ چاہتے، کیوں آپ چاہتے ہیں؟ کہ آپ اس کو محبت نہیں، آپ چاہتے ہیں کہ یہ امتحان دے تاکہ اس کی حیثیت آپ پر بھی کھلے، اس پر بھی کھلے، زمانے پر بھی کھلے، اور یہ ایک سند حاصل کرے۔ تو اللہ بھی جو امتحان لے رہا ہے وہ سند آخرت کے لیے لے رہا ہے امتحان۔ کیا کہنا ہے؟ تو اس امتحان کو مورد الزام وہ ٹھہراتے ہیں جن کی نگاہ میں آخرت نہیں ہے، جو اس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھے ہوئے ہیں، وہ الزام لگاتے ہیں کہ اللہ کیوں امتحان لے رہا ہے، کیوں مصیبت میں ڈال دیا۔ یہ امتحان جزا کے لیے ہے، تو امتحان تو ہوگا ہی۔ کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ وہی آخری گوشہ کہ طریقہ کیا ہونا چاہیے دعا مانگنے کا؟ اب سوال یہ ہے کہ دعا کا طریقہ کیا ہو کہ جو زیادہ سے زیادہ قبول ہونے کے لیے امکانات بڑھا دے۔ اور یہ دیکھیے قرآن کریم تو خود ایک بہترین راہ ہدایت فراہم کرتا ہے۔ دعا مانگنے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ دعا، میں نے عرض کیا تھا پہلے یہ جملہ کہ دعا کیا ہے؟ مانگنا ہے، مطالبہ ہے۔ مانگنے والے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ الفاظ وہ استعمال کرے جو دینے والے کے شایان شان ہو۔ اگر کسی بھی درخواست میں طالب جو ہے وہ عطا کرنے والے معطی کے شایان شان الفاظ نہیں استعمال کرتا تو درخواست ردی کی ٹوکری میں ڈال دی جاتی ہے۔ کیا کہنا ہے؟ واہ واہ۔ تو یہ ایک اصول ہے کہ کیوں یہ اصول بنا ہے؟ کیونکہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مانگنے والا عطا کرنے والے کی معرفت کتنا رکھتا ہے، کیا کہنا ہے؟ کیا سمجھ کے مانگ رہا ہے، خود غرضی میں مانگ رہا ہے، سیاست میں مانگ رہا ہے، مکاری میں مانگ رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں کھلیں گی ان الفاظ، اس تحریر سے۔ کیا کہنا ہے؟ واہ۔ تو اب ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اور اللہ کو ہمیں عطا کرنا ہے، تو اب یہ کون بتائے کہ اس کی شایان شان الفاظ کون ہے؟ تو میں عرض کروں کہ یہ بھی اللہ کی شان کریمی ہے کہ اس نے اپنے لیے دعا کے الفاظ بھی خود بتا دیے۔ قرآن مجید میں تقریباً 40 جگہوں پہ ربنا ہے، یہ میں عرض کر رہا ہوں جی جی کہ یہ اس کی شان کریمی ہے۔ جی جی جی۔ وہ کیوں یہ کلو کیوں دیتا، یہ روٹ کیوں بتاتا کہ ٹھیک ہے تم مانگو، ہمارا شان شان ہوگا تو دیں گے، نہیں ہوگا نہیں دیں گے۔ کیا کہنا ہے؟ مگر وہ تو دینا چاہتا ہے نا، وہ تو دینے کا بہانہ ڈھونڈ رہا ہے، تو جب وہ دینے کا بہانہ ڈھونڈ رہا ہے تو الفاظ بھی خود ہی بتا دے رہا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ اب جتنی بھی انبیاء کی دعا ہے سب رب کے نام سے، رب کیوں پکارا؟ دیکھیے آپ اگر قرآن کو اٹھا کے دیکھیں تو اللہ کے اس میں بہت سارے نام ہیں، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفار ہے، ستار ہے، غنی ہے، حمید ہے، بے شمار نام۔ مگر خود اس کو جو سب سے زیادہ پسند ہے نام وہ لفظ رب ہے۔ کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ اب آپ قرآن کی روح سورہ حمد ہے، جی،
سورہ حمد کی جو سب سے عظیم آیت ہے وہ پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر. اب اس آیت کا جو بیس ہے وہ لفظ رب ہے. واہ واہ واہ. ساری تعریفیں ہیں اللہ کے لیے. بات تو ہی مکمل تھی. بہت سے مفسرین نے لفظ الحمد کے لیے دفتر کے دفتر لکھ ڈالے ہیں. مگر وہ ساری تعریفیں اپنی جو چاہتا ہے یا اپنے کو لائق حمد بتایا ہے صرف ایک بنیاد پر کہ وہ عالمین کا رب ہے. واہ واہ واہ. ربوبیت. اچھا اس لیے وہ چاہتا ہے کہ مجھ سے مانگا جائے تو مجھے رب کہہ کے مانگا جائے. اسی لیے آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ جو 40 آیتیں ہیں رب کی سب نبیوں نے جسے اچھا اور جو مانگا رب کہہ کے مانگا. جسے اولاد چاہیے تھی اس نے بھی رب کہا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. جسے علم چاہیے تھا اس نے بھی رب کہا رب زدنی علما. جسے حکومت چاہیے تھی اس نے بھی رب کہا ہے نا رب اغفر لی وہب لی ملکا جناب سلیمان کے. تو ربنا اغفر لی ولوالدی. تو دعائیں بدلتی جا رہی ہیں مگر سب پکار رہے ہیں اسے رب. کیوں؟ اس لیے کہ اب گھر آنگن میں دیکھیں رب کون ہے گھر کا؟ ماں اور باپ. مطلب اس سے جسے کہا جائے کہ رب حقیقی اور رب مجازی کا رب دونوں کا عرفان حاصل کیا جا سکتا ہے سورہ حمد کی آیت. جی بالکل عرفان ہے. ایک گھر کے رب مجازی ماں باپ ہوتے ہیں. جی. بچے کو جو مانگنا ہوتا ہے وہ انہی سے مانگتا ہے. جی جی. کھلونا چاہیے تو ماں باپ, کتاب چاہیے تو ماں باپ, کھانا چاہیے تو ماں باپ, پانی چاہیے تو ماں باپ, کوئی ڈانٹ رہا ہے بچانے کے لیے مدد چاہیے تو ماں باپ. مطالبے بدل جاتے ہیں دینے والا نہیں بدلتا کیونکہ وہ بچے جانتے ہیں. جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے کہ سب سے خوبصورت انداز میں لہجہ بھی وہی سمجھتے ہیں جیسے کہ ایک بچہ جو ابھی بولنے لائق نہیں ہوا ہے اس کے رونے کے لہجے سے والدین بالخصوص ماں سمجھ جاتی ہے یہ کس چیز کے لیے رو رہا ہے. جی جی کیا کہنا ہے. یہ عجیب نفسیات. تو بچے مطالبے بدل جاتے ہیں کیونکہ وہ بچہ سمجھتا ہے کہ دینے والا ہے تو یہی. تو جس طرح ایک بچے کے لیے ماں باپ تو وہ تو رب حقیقی ہے جو قادر مطلق ہے. وہ تو قادر مطلق ہے, وہ کہیں سے محتاج نہیں. تو اس سے جو بھی مانگو رب کہہ کے مانگو. ایک یہ دعا. معصومین کی دعا میں آئیں گے تو وہاں آپ کو لفظ اللہم ملے گا. اے اللہ. توجہ ہے. اب آپ کے معصومین نے اے اللہ کیوں کہا؟ دیکھیے اللہ وہ پکارے کہ جسے معرفت ہو. لفظ اللہ میں تمام اللہ کے صفات پنہا ہیں. اور کرنا یعنی اللہ ہی رب بھی ہے, اللہ ہی رحمان بھی ہے, اللہ ہی رحیم بھی ہے. رب اللہ ہے, رحمان ہاں ایک صفت ہے. رحمان اللہ ہے, رحیم اللہ ہے, غفار اللہ ہے. تو اللہ غفار ہے, غفار اللہ نہیں ہے کہ آپ کو ہندوستان بھر میں غفار میاں بھی مل جائیں گے, غفور میاں بھی مل جائیں گے, رحیم بھی مل جائیں گے, رحمان بھی مل جائیں گے, اللہ میاں نہیں ملیں گے راستے میں. اسی لیے تو جو اللہم, بڑی لطیف سی بات ہے کہنا چاہتا ہوں, جو اللہم پکارتا ہے وہ اللہ کے تمام صفات کمالیہ اور جمالیہ اور جلالیہ کو تصور کر کے اللہ پکارتا ہے. دعائیں مانگنے کی کچھ جگہیں ہیں اور کچھ اوقات ہیں. جی بالکل. تھوڑا تفصیلی موضوع ہے یہ, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کو ایک اس کے ساتھ کہ بھئی اہم ترین کون سی جگہیں ہو سکتی ہیں اور اہم ترین کون سے اوقات ہو سکتے ہیں کہ جس میں ہم دست دعا بلند کریں اس امید سے اور اس یقین کے ساتھ کہ ظاہر ہے کہ دعا قبول ہو جائے گی. دیکھیے یہ بھی ہم اپنی روزمرہ کی زندگی سے اگر ان سارے فلسفوں کو سمجھیں نا تو یہ بہت وقیع, بہت دقیق موضوع آپ نے چھیڑ دیا ہے. لیکن اگر اسے ہم عام زندگی میں اور عام روزمرہ کی سماجی زندگی میں اگر اس کو محسوس کریں تو بہت آسان ہو جائے گی گفتگو. اگر بچہ اپنے ماں باپ سے ہی سڑک پہ کھانا مانگے تو نہیں ملے گا, کہ گھر چلو گھر ملے گا کھانا. اس لیے کہ مطالبہ صحیح ہے, جگہ غلط ہے. کہ بھائی آپ مانگ رہے ہیں تو پہلے دیکھیے کہ آپ کب مانگ رہے ہیں, کہاں مانگ رہے ہیں. اب اس کے لیے حدیثیں موجود ہیں
کہ دیکھو جب بارش ہو رہی ہو نا تو اللہ سے رحمت پروردگار ہے، رحمت کا نزول ہو رہا ہے، اس وقت مانگو. اس طرح سے نماز کیا ہے؟ خود ایک دعا ہے. دعا ہے. قربتاً اللہ شروع ہوئی ہے. قربت کا بہترین، کیا سمجھا آپ نے، تقرب کا بہترین انداز سورہ حمد بتایا گیا ہے. بندہ شروع کرتا ہے گفتگو وہ سے، وہ اللہ جو رحمان ہے، وہ اللہ جو رحیم ہے، مگر فوراً بات بدل جاتی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، براہ راست. دیکھیں کتنا تقرب مل گیا. تو جب آپ کو کسی سے مانگنا ہے تو پہلے اس کی قربت حاصل کیجئے، پھر اپنا مطالبہ رکھیے، کام ہو جائے گا. اسی لیے لوگ جو ہے وہ دنیاوی امور میں پیروی اور سورس تلاش کرتے ہیں تقرب حاصل کرنے کے لیے. نماز میں اہل بیت کا واسطہ لے لو، تمہارے تقرب مکمل ہوگا. کیا کہنا ہے، واہ 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 واہ. اس کے ذریعے وسیلے کے لیے یہ بہترین بہترین چیز، جنہیں آپ آیت اللہ کہہ سکتے ہیں، شاعر اللہ کہہ سکتے ہیں. تو ظاہر کہ جب اس نے خود وہ جگہ معین کر دی ہے، مثال کے طور پر آپ پورے شہر میں گھوم گھوم کے گواہیاں دیتی پھریے کہ فلاں جو ہے مظلوم ہے یا فلاں ظالم ہے، عدالت قبول نہیں کرے گی. عدالت کے کیمپس میں بھی آپ چلے جائیے اور شور غل کر کے کہیے کہ جو ہے یہ فیصلہ غلط ہو رہا ہے اور یہ فلاں شخص مظلوم ہے، عدالت قبول نہیں کرے گی. عدالت یہ کہے گی تمہیں بات کہنی ہے تو پہلے اس کٹہرے میں آؤ. ٹھیک ہے. جگہ کیوں معین کی جاتی ہے؟ تاکہ آدمی اپنے عقل و شعور کو جمع کر کے ذمہ داری سے بولے، ذمہ داری سے بولے. اس لیے اللہ نے کچھ جگہ اس نے شاعر اللہ بنائی ہے. تو کعبہ ہے، بہترین قبولیت کی دعا کی جگہ، صفا و مروہ ہے. اب ایک جملہ کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کعبہ اور صفا اور مروہ کی بھی عزت اور وقار کو بچایا ہے، وہ کربلا والے ہیں. تو جس نے ہر ایک کو تباہ ہونے سے بچا لیا، ظاہر ہے کہ وہ جہاں ہوگا وہ اللہ کی مقبول ترین جگہ ہوگی. یہی وجہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی خصوصیت جو تمام معصومین سے انہیں الگ کرتی ہے، تمام انبیاء سے الگ کرتی ہے، وہ تین ہے. جس میں ایک یہ ہے کہ کسی کے زیر قبہ تین دعائیں مستجاب و مقبول نہیں ہیں، مگر امام حسین علیہ السلام کے زیر قبہ تین دعائیں مقبول و مستجاب بارگاہ ہیں. کوئی زمین خاک شفا نہیں ہے، حرم کی زمین بھی خاک شفا نہیں ہے، نہ اس کا کھانا حلال ہے، مگر زمین کربلا خاک شفا ہے. یہ خصوصیت بھی امام حسین علیہ السلام کو حاصل ہے. تو اب قبولیت دعا کے لیے اتنی عمدہ جگہ ظاہر ہے کہ کوئی اور نہیں ہے. اور ہر معصوم نے، چھٹے امام علیہ السلام نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ اگر نمک روٹی پہ تمہارا گزارا ہو تو نمک روٹی پہ گزارا کر لو، مگر زیارت امام حسین کو ضرور جاؤ. اس سے ایک فائدہ معرفت کا، دوسرا فائدہ عظمت کا، تعارف کا، تیسرا فائدہ عزا کا، چوتھا فائدہ قبولیت دعا کا. اور ظاہر سی بات ہے خصائص امام حسین علیہ السلام میں بہت ساری باتیں رہ گئیں. انشاءاللہ ہم فرش عزا کو قبہ امام حسین علیہ السلام سے تعبیر کیا گیا ہے. کیا اس کی نفسیات ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ تو بہت آسان کر دیا تمام مومنین اور تمام عزاداروں کے لیے. اب آپ نے بہت اچھا جملہ ارشاد فرمایا کہ کربلا، قبہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم اور فرش عزا. یقیناً فرش عزا استجابت دعا کے لیے، قبولیت دعا کے لیے بہترین ہے. معصوم نے فرمایا ہے کہ جب تمہاری آنکھیں ہمارے غم میں نمناک ہو رہی ہوں اس وقت دعا کرو، اس وقت دعا کرو. ظاہر ہے کہ جب ہم مصائب کربلا سن رہے ہوں گے، شہادت علی اکبر، شہادت علی اصغر،
शहादत इमाम हुसैन, बेरदाई जनाब ज़ैनब, तो यकीनन आंखें छलक रही होंगी। इमाम ने फरमाया कि उस वक्त दुआ करो, इसलिए कि उस वक्त अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होती है। और क्यों ना हो कि जहाँ भी ज़िक्र इमाम हुसैन होता है, कौन कौन आता है ये तो एक तवील गुफ्तगू हो जाएगी, मगर ज़हरा ज़रूर आती है और एक ही ख्वाहिश लेके आती हैं कि मेरा चाहने वाला, मेरे लाल का अज़ादार अपने 2 आंसू हमारे रुमाल में दे दे। अज़ादारों, क्या अर्ज करूं मैं, मासूम आलम क्या करती हैं ये आंसू? खुद हदीसों में मिलता है, कहती है शहजादी कि ये मेरे लाल के जख्मों का मरहम है। जाहिर है कि ये हम ज़ख्म इमाम हुसैन का मरहम फराहम कर रहे हैं, ज़ख्म दिल बतूल का मरहम फराहम कर रहे हैं। जैसे ही हमारी आंखों से आंसू छलकता है, अल्लाह अकबर, इन आंखों की अजमत, इन अज़ादार की अजमत कि ज़हरा अपने रुमाल उनके आगे बढ़ाए कि मुझे अपने 2 आंसू दे दो। और मैं क्या अर्ज करूं, इमाम सज्जाद का एक चाहने वाला फर्श अज़ा की अजमत मुलाहिज़ा फरमा ले, इमाम से कहता है आका मेरे घर तशरीफ़ ले आए, मैं मजलिस बर्पा करूँगा। वह इमाम जो कभी किसी तकरीब में कहीं नहीं जाते थे, इमाम कहते हाँ तू मेरे बाबा की मजलिस करेगा, मैं ज़रूर तेरे यहाँ आऊँगा। इमाम तशरीफ़ ले जाते तो बहुत शौक़ से वो इमाम का इस्तकबाल करता है और सदर मजलिस में जाके बिठा देता है, बिठा के अपने कामों में लग जाता है। और जब फिर मुतवज्जे होता है तो देखता है कि इमाम वहाँ पे बैठे हैं, अब अज़मत फर्श अज़ा समझ लें, वहाँ पे बैठे हैं जहाँ अज़ादार अपनी जूतियाँ उतारे, वो कांप जाता है, अरे मौला मैंने तो आपको वहाँ बिठाया था, मौला आप यहाँ कहाँ चले आए? तो इमाम कहते तू नहीं जानता है, न तू वो देख रहा है जो मैं देख रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ मेरे नाना इसी मजलिस में आए हैं, मेरे बाबा इसी मजलिस में आए हैं, मैं उनकी नालायक के पास बैठा हुआ हूँ सदर मजलिस में, ये हमारे अजदाद तशरीफ फरमा। नाजरीन, यकीनन सबसे बड़े साहिब अज़ा का नाम जनाब सैयद सज्जाद है। अज़ा का सलीक़ा हमको उन्हीं से सीखना है, रब से बात करने का सलीक़ा भी उन्हीं से सीखना है। हमारी ये नशिस्तें जारी रहेंगी इंशाअल्लाह। आपसे हम कल फिर मुलाकात करेंगे इन्हीं मेहमान के साथ। खुदा हाफिज़ व नासिर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।